नहमतहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़्ल व करम से हमने जो है वो एक सिपारा अपना जो है वो पिछले हफ़्ते ख़त्म किया था। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है वो दूसरा सिपारा शुरू करेंगे। 16 रकू हमने पढ़े, उनके अंदर हमने जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत सी नसीहतें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत सी बातें जो हैं उन पर गौर व फ़िक्र किया, उनको समझने की कोशिश की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नसीहतों से हिदायत जो है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तोहफ़ा है इंसानों को, उसको लेने की और समझने की कोशिश के अंदर हमें जो एक चीज़ समझ में आई वो ये है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो सूरह बकरा को शुरू करते हैं सूरह फातिहा के बाद, तो वो मांगी हुई दुआ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताई कि हमें किस तरह से जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हिदायत को तलब करना है, और वो दुआ है जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम नमाज़ों में पढ़ते थे। ये वो दुआ है जो जिसके पढ़ लेने से आपकी नमाज हो जाती है और जिसके नहीं पढ़ने से नमाज नहीं होती। मेरी मुराद सूरह फातिहा से है कि जिसमें अगर हम देखें तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो है वो मांग रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से मुराद क्या है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप ही की इबादत करते हैं और हम आप ही से मदद चाहते हैं। इस सूरह फातिहा के अंदर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह का पूरा जो है वो इकरार करते हैं, वहदहू ला शरीक का इकरार करते हैं। मुराद ये है कि जो वो वजह जिस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला शुरू किया और उसके बाद एक लंबा सिलसिला अगर आप देखें तो इस दुनिया के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पैगंबर और अपने अंबिया जो है उनको भेजते ही चले गए, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी वहदहू ला शरीक, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका इकरार जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आप ये देखें कि हर जगह जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि दुनिया में अगर इंसान जो है उसको जो चीज़ तस्लीम करनी है या जिस चीज़ के ऊपर इंसान ने जो है वो सर-ए-क़म तस्लीम करना है, वो शुरू जिस चीज़ से है वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इकरार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक मानना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उसको हकीकी बादशाह मानना दुनिया में, कब्र के अंदर और उसके बाद महशर के मैदान में, और उसी को बेसिकली एक ताकत समझना, एक असल ताकत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो ताकत जो कि इंसान जो है उसको जान देता भी है और उसकी जान लेता भी है। ये वो रब है जिसने इस दुनिया को बनाया और यही वो रब है जो इस दुनिया को ख़त्म करने की ताकत रखता है। यही वो रब है जो दिन को रात में तब्दील करता है और यही वो रब है जो रात को दिन में तब्दील करता है। यही वो रब है जो ज़िंदा को मुर्दा से निकाल देता है और यही वो रब है जो मुर्दा को ज़िंदा से निकाल देता है। यही वो रब है जो रिज़्क़ का मालिक है, रिज़्क़ देने वाला भी है और रिज़्क़ लेने वाला भी है। यही वो रब है जो इंसान को माल देता भी है और माल ले भी लेता है, और दे के भी आज़माता है और ले के भी आज़माता है। फ़कत इंसान की छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा करने वाला भी रब यही है, और इंसान की बड़ी इंसान को बादशाह बना देना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी ताकतें अता कर देना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अंबिया और पैगंबरों को दुनिया में भेजकर उनसे हम कलाम हो जाना, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जलील कदर जो हैं वो पैगंबर और अंबिया को दुनिया में भेजकर सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ का इकरार करवाना, और वो है वहदहू ला शरीक, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई उसके सिवा। इस पहले सिपारे को फ़कत 16 रुकू को ख़त्म करने के बाद हमें ये चीज़ समझनी है, क्या हम इस एक रब को मानते हैं या नहीं मानते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके इकरार के बाद हमें बताया, उसी दुआ के अंदर अगर हम देखें तो रहमान भी वही है, रहीम भी वही है, मालिक यौमिद्दीन मीन्स के यौम जज़ा का मालिक भी वही है। तो जब वही है तो उसके बाद फिर इंसान ने अपने आप को जब सरेंडर करके फिर क्या कहना है कि हम फिर क्या करते हैं, हम ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं है कोई आपके सिवा, हम आप ही की से मदद चाहते हैं, हम आप ही की इबादत करते हैं, तो फिर हमें चला दें किसके ऊपर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के अंदर अगर आप देखें तो जब दूसरा सिपारा शुरू हुआ, और मैं अब इस बात को इस आयत के साथ लिंक करूँगा जो कि आयत नंबर 142 है, जो शुरू होती है सयक़ूलुस सुफ़हाउ से।
اب دیکھیں من الناس ہی کہ اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ اے اب جو ہے ان قریب اے لوگوں ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں ان کے قبلے سے جس پر وہ اب تک آئے تھے ہٹا دیا۔ آپ کہیں مشرق و مغرب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت یا ہدایت کی توفیق دے دے۔ میں قبلے کی بات بعد میں کروں گا، میں پہلی جو ہے وہ آخر کی بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی صراط المستقیم، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا رستہ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھانے والے ہیں، جس کو دین حنیف کہا گیا ہے، جس کو ہم جو ہے وہ دین ابراہیمی کے نام سے جانتے ہیں، ہم اس کو دین اسلام کے نام سے جانتے ہیں، یہ وہ دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، یہی وہ دین ہے جو حضرت نوح علیہ السلام لے کر آئے، یہی وہ دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، یہی وہ دین ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، یہی وہ دین ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور یہی وہ دین ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس دین کا جو پہلی چیز ہے ان تمام لاکھوں انبیاء اور پیغمبروں کو دنیا میں بھیجنے کا جو سب سے پہلا مقصد تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ۔ میں نے آپ کو لا الہ الا اللہ کی تعریف بتائی کہ صرف اور صرف مینز کے توحید، ایک اللہ کو مان لینا، ایسے ہی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان لیا۔ جب فرعون مینز کے رامیز نے پوچھا کہ رب العالمین کون ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ وہ جو تمام آسمانوں اور تمام آسمانوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ تمام آسمانوں مینز یہ دنیا اور یہ تمام کائنات، اور پھر اس کے بعد کائنات کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو جتنے بھی جہان ہیں ان سب کا رب، تمام جہانوں کا رب جو ہے، جو بیسیکلی بادشاہت دیتا بھی ہے اور بادشاہت لیتا بھی ہے، یہ وہی رب جس نے جو ہے وہ طاقت عطا کی کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، کہ وہ وقت کے فرعون کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے اور اس فرعون کو جو فقط رامیز تھا اس کو بھی بادشاہ بنانے والا یہی رب ہے جس کو ہم لا الہ الا اللہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں کہ ساری طاقتیں جو ہیں وہ اس کی ہیں۔ اب جب ہم پہلے سپارے کو کنکلوڈ یہ سمجھنے کی کوشش کریں اس آیت کے مطابق، تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ جب دین حنیف کے ہم ماننے والے ہیں تو اس کی جو پہلی چیز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننا، فقط کہ وحدہ لا شریک کا اقرار کر لینا، اور توحید جو ہے اس کو دماغ کے اوپر سب سے پہلے مطلب کہ جو شعور ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مان لینا۔ اور جب ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مان لیا تو سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں کیا ہو گیا؟ متقین کی 6 نشانیاں، جن 6 نشانیوں میں سے 4 نشانیاں جو ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بن دیکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یقین کر لینا ہے، اور ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف میں جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ماں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اب وہ دل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف میں ڈر گئے، مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس نبوت سے جو ہمیں چیز ملی، وہ پہلی جو چیز ملی وہ ملی توحید۔ توحید کیا ہے؟ وحدہ لا شریک، وہی دیتا ہے وہی لیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے وہی زندگی لیتا ہے، ہم اس کی ہی امانت ہیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اسی کی عطا ہے، صحت ہے چاہے مال ہے، کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو ایک ہی ذات ہے جو سب کچھ دینے والی ہے، سب کچھ عطا کرنے والی ہے اور سب کچھ لینے والی ہے، اس ذات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جس کو ہم کہیں کہ نفی کر دینا ہر چیز کی ماں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس کو ایک مان کر اس کو بیسیکلی کیا سمجھنا ہے کہ اس کے دین کو پورا جو ہے وہ تھام لینا، فقط کہ دین اسلام کے اندر پورا داخل ہو جانا، جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخرت کا جو دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کرنا ہے، جس کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا نہیں دیکھیں گے اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کلام کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ دیدار کرائے گا، کن کو؟ اپنے خاص لوگوں کو، کس جگہ؟ جنت الفردوس، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان سے وعدہ کیا ہے۔ آخرت کا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو دیکھیں، ان دونوں کا مان لینا
اس کے بعد جو ہے وہ تمام جتنی بھی رسالتیں دنیا میں گزری ہیں اب تک تمام رسالتوں کے اوپر یقین لے آنا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا مگر ان کی نبوت کو مان لینا جو آج کے دن میں موجود ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ اترا ان سب کے اوپر یقین لے آنا، جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں جس میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور ان سے بھی پہلے جو کتابیں جتنی بھی ہیں، قرآن کریم میں جن کتابوں کا ذکر کیا، جن انبیاء کا ذکر کیا، جتنے بھی انبیاء جو ہیں وہ دنیا میں گزر چکے ہیں، سب کے اوپر یقین لانا، تمام الہامی کتابوں کے اوپر یقین لانا، آخرت کے دن کے اوپر یقین لانا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جب فرشتوں کے اوپر یقین لانا۔ اب یہ سب کچھ وہ ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم دیکھنے سے قاصر ہیں، اور ان سب کو ہم نے کیا کرنا ہے، دماغ اور ہمارے دل اس چیز کے گواہی دیں کہ ہم ان سب چیزوں کو اندیکھے مانتے ہیں اور ان سب چیزوں کے اوپر یقین لاتے ہیں، اور ان سب کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں شعور دیا، جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلب سلیم دیا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قلب سلیم کے ساتھ ساتھ عقل سلیم دی، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں فطرت دی، فطرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچاننا، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر انسان چاہے جس شخص کو ہدایت مل جاتی ہے اس کو ہر چیز میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نظر آتے ہیں۔ اس کی تمام بنائی ہوئی چیزوں میں، خواہ وہ مخلوقات کسی بھی طرح کی ہوں، چاہے وہ مخلوقات چرند ہیں یا پرند ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ نباتات ہیں یا جمادات ہیں یا انسان ہے خود ایز اے مخلوق، جب وہ اپنے اندر جھانکتا ہے، اپنی زبان، اپنے دل، اپنی روح، اپنی نفس، اپنا دماغ، کسی بھی چیز کو جب وہ مشاہدہ کرتا ہے تو اس کو ہر طرف ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بغیر بن گئی ہو، فقط کہ لا الہ الا اللہ کا پورا اقرار کرتا ہے، اور اقرار کرنے کے بعد کیا کرتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نماز جو ہے اس کو قائم کر لیتا ہے۔ نماز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ انسان سے براہ راست جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنی مخلوق جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس سے براہ راست تعلق ہے۔ فقط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ براہ راست انسان سے کیا کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص سے ڈائریکٹ مناجات کی حالت میں ہوتے ہیں۔ فقط یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک نور ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کسی بھی ایک صفت کے اندر جو ہے وہ انسان سے مناجات کرتے ہیں، اور فقط یہ ہے کہ نماز مینس کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایمان دلوں کے اندر اتر جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ انسان جو ہے جب نماز پڑھتا ہے فقط کہ اس کو قائم کرتا ہے تو بالکل نماز پڑھتے ہوئے اس طرح سے ہے کہ فقط وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس انسان کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہ تعلق ہے جو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس تعلق کو بھی اگر ہم کہیں تو یہ بھی ایک روحانی تعلق ہے، اور اس نماز کو اس نے قائم کس چیز کے اوپر کرنا ہے، اس سے پہلے ہم زکوٰۃ کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، جو چھٹی چیز ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر وہ چیز جو اس کو عطا کی کس صورت کے اندر، فزیکل فارم کے اندر، وہ اس کا، اب آپ دیکھیں پہلی چیز کیا ہے، اس کا مال اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تو وہ اس مال کو کیا کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر تقسیم کر دیتا ہے، فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ مال کو تقسیم کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے ساتھ یہ صرف اور صرف مال نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگین وہ چیزیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، مثال کے طور کے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو شعور عطا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو محبت کرنے کی توفیق عطا کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بے انتہا چیزیں ہیں جو انسان کو دیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب نماز کو پڑھتا ہے، اپنی نماز کس کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اپنی قولی عبادتیں کس کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اپنی مالی عبادتیں کس کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اپنی جسمانی عبادتیں کس کے لیے کہ اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے، انسان اپنا سجدہ جو ہے، اپنا سر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھکاتا ہے، اور جھکانے کے بعد کیا کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام کو بلند کرتا ہے اس کے خلیفہ بن کے، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
ماننے کے بعد، اس کے آخرت کے دن کو ماننے کے بعد یہ تمام صفات جب اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو پھر وہ کرتا ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اب یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پہلی سورہ بقرہ کی جو الف لام میم کو چھوڑ دیں تو اگلی 19 آیات کے اندر اپنی متقین کی نشانیاں بتائیں، پھر اس کے بعد بتا دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب اس میں کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جن کے دلوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، جن کے کان جو ہیں وہ سننے سے قاصر ہیں، ان کو حق نہ سمجھ میں آئے گا، نہ وہ حق کو سمجھیں گے، جن کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، فقط کہ یہ کافر ہیں، یہ میری آیات کی تکذیب کر دیں گے، یہ میری آیات کا انکار کر دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باقی آیات جو میں نے آپ کو بتائیں، جو ریمیننگ رہ جاتی ہیں، اگر آپ 19 کو پورا کر لیں تو ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی نشانیاں بتائیں۔ منافقین وہ ہیں کہ جو ہمیں جو چیز سمجھنی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رامیس کی جو مینٹیلٹی تھی، جو یہودیوں کی مینٹیلٹی ہے، جو بنی اسرائیل کی مینٹیلٹی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کو اس وقت کے مطابق قرآن کریم کی آیات کے اندر جو کہ زندہ آیات ہیں اس میں کھولا، اور انسان کو 3 طرح کے ڈیفرنٹ، آپ اس کو یہ کہیں کہ گروہوں کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا۔ یا تو انسان جو ہے وہ متقین کی جماعت میں شامل ہوگا، یا انسان جو ہے وہ کفار مینس کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیں گے اور وہ کفر کے مرتکب ہو جائیں گے، اور تیسرے وہ ہیں جو کہ منافقین جو ہیں اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کے اوپر ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی حدیث مبارکہ ہے، اور وہ حدیث جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کے وقت کو سمجھنے کے لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ روز محشر جو ہے، مطلب آخرت کا میدان جب لگے گا، اور اس وقت حالت یہ ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وہی جو نشانیاں بتائیں جس کے اندر اونٹنی کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عورت مینس کے عورتوں کا جو ہے وہ حمل ٹھہر جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اچک لیے جائیں گے، مطلب کہ خوف کے مارے لوگ جو ہیں وہ مدہوش ہو رہے ہوں گے، اور اسی وقت جو ہے وہ میزان قائم ہو جائے گا۔ میزان سے مراد یہ ہے کہ جو ہمیں چیز یہاں پہ سمجھنی ہے کہ میزان قائم ہونے کے وقت 3 گروہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب انسانوں جو ہیں ان کے اعمال کے مطابق میزان کو قائم کر دیا جائے گا۔ میزان قائم ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق 1000 میں سے 999 لوگ جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور ایک شخص جنت میں جائے گا۔ یہ بات سننی تھی کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ زاروں قطار رونا شروع ہو جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معاملہ کیا ہوگا، جس کے اوپر جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ کے سامنے میں موجود ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قندیل فقط کہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقط کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو پیغمبر ڈکلیئرڈ نبی پیغمبر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول موجود تھے ایز اے قندیل، اور لوگوں کی جو ہے وہ دلوں کو پاک کرتے تھے، لوگوں کی نفوس جو ہیں ان کو پاک کرتے تھے، لوگوں کو قرآن کریم کی آیات سنایا کرتے تھے۔ قرآن کریم جو ہے اس کا نزول جو ہے اسی وقت کے اندر تھا، جس کی وجہ سے آپ میں سے 2/3 لوگ جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا کہ آپ میں سے 2/3 کے بعد آدھے لوگ جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے بتا رہے ہیں، جس کے اوپر جو ہے صحابہ کرام اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گارنٹی نہیں دی کہ آپ سب کے سب جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلیل القدر جو ہیں وہ صحابہ کرام موجود تھے، جن میں وہ بھی ہیں جو کہ عشرہ مبشرہ کے اندر شامل تھے، مگر اگر آپ دیکھیں تو اس ہجوم کے اندر جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 2/3 لوگ 75% اینڈ دین آدھے لوگ 50%، جس کے اوپر جب صحابہ کرام نے ان سے ایکسپلینیشن جو ہے وہ طلب کی، مینس کی ایکسپلینیشن مانگی، ریکویسٹ کی کہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں اس کے اوپر ہمیں سمجھا دیجئے کہ یہ کیسے ہوگا،
تو جس کے اوپر جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تمام جو ہے وہ جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر اور انبیاء دنیا کے اندر بھیجے، ان کی امتوں کے اندر اب جیسے جیسے پیغمبری پرانی ہوتی جاتی ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ گمراہی بڑھ جاتی ہے، اور گمراہی بڑھنے کی وجہ سے کیا ہے کہ لوگ کفر جو ہے اس کے زیادہ مرتکب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور مرتکب ہوتے ہوتے وقت یہ ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگ پیدا کیے اس میں 999 لوگ جہنمی ہو جائیں گے اور ایک شخص جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ اس حدیث کے پرسپیکٹیو کے اندر اس حدیث کو سمجھنے کے لیے جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ 3 گروہ کیا آج کا وقت جس وقت کے اندر ہم موجود ہیں، اس حدیث کو اپنی نظر میں اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ فرمان ہے، فرمان علی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کریم جو ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا، جس کے اندر متقین، کافر اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا جو ہے وہ منافقین، 3 آپ کہہ سکتے ہیں کہ درجہ بندی کر دی گئی، جن درجہ بندی کے مطابق جو ہے وہ میزان کا جو میدان ہے وہ لگ جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں، جو واحد طاقت ہوں گے مالک یوم الدین کی، وہ انصاف کو قائم کر دیں گے۔ دین حنیف وہ دین ہے جس دین کے اوپر ہمیں چلنا تھا، اور ہمارے پاس نشانیاں کیا ہیں کہ ہم رامیس کے جو ماننے والے تھے، رامیس بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی نبی کا ماننے والا ہی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ لوگ موجود تھے، مگر ظلم ہوتے کیا ہوا کہ جو ان کی قوم تھی ان کو رامیس جیسے فرعون جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئے۔ آج جس دور میں ہم ہیں، ہم اپنے حالات و واقعات کو دیکھیں اور اس آیت کو ہم پڑھیں، جس کو میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، جو کہ دوسرے سپارے کا سٹارٹ ہے، کہ عنقریب لوگوں میں سے بیوقوف کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں ان کے قبلے سے جس پر وہ اب تک تھے ہٹا دیا۔ آپ کہیں مشرق و مغرب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہے، وہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ میں اس آیت کو صرف اور صرف پڑھ کے آگے نکل جاؤں کہ اس وقت کے یہودی جو ہیں وہ، اور اس وقت کے جو منافقین جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے جب دیکھا کہ قبلے کا رخ پلٹ گیا، جس کا ہسٹورک پرسپیکٹیو کیا تھا کہ وہ یہودی جو کہ ماننے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جو کہ ماننے والے تھے یعقوب علیہ السلام کے، حضرت یعقوب علیہ السلام، جو کہ ماننے والے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، جو ماننے والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہی کے اگر آپ دیکھیں تو آباء و اجداد، انہی کے آباء و اجداد کے ساتھ ساتھ وہ جلیل القدر پیغمبر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے ہی اس کعبے کو بنایا، اور انہی کو بنانے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آخری جن کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں، اس کے بعد ان کے تقریباً 200 سال کے بعد جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ بیت المقدس جو ہے اس کو بنایا۔ مگر بیت المقدس جو ہے اس کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو وہ ایک تاریخ چل رہی ہے، اور جن کو یہ ماننے والے ہیں، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی انہی کو مانتے تھے، جن کو یہ ماننے والے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوتے ہیں، جب حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ جو ہے وہ اپنا منہ کس طرف کر لیں، خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں، کہاں سے ہٹ کے، جو کہ ہمیں چیز سمجھنی ہے بیت المقدس جس طرف جو ہے وہ اس وقت کی بنی اسرائیل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہودی جو ہیں انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تعمیر کیا بیت المقدس کو، جس کو آج جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کے نام سے سب جانتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہودی اس کے اوپر کس طریقے سے اس کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو یہ وہی مقام ہے جو اس وقت جو ہے وہ جنگ کا میدان ہے، اور یہودی جو ہیں انہوں نے ایک قتل عام جو ہے وہ کیا ہوا ہے مسلمانوں کا، یا ان لوگوں کا جو اسلام کے ماننے والے ہیں۔ تو اصل جو چیز سمجھنی ہے کہ اس وقت اس آیت سے جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا انکار، فقط کہ اس قرآن کریم کا انکار جو میرے ہاتھ میں ہے، اس کا انکار کیا اس وقت کے یہودیوں نے، اس وقت کے عیسائیوں نے، فقط کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، یا ان کے آباء و اجداد کے ماننے والے تھے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو کہ عیسائی کہلائے، انہوں نے اس کا انکار کیا۔
اور آئے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام انبیاء اور پیغمبر کو ماننے والے تھے، اور جو وہ بات کر رہے ہیں پھر وہی ہے کہ صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں کیا آ گیا؟ جو چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ جو چیز کیا ہے کہ جس کو چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدھا رستہ دکھا دے۔ اور سیدھا رستہ کیا ہے؟ ایک اللہ کو مان لینا، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اقرار کر لینا، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو مان کر اپنا سر خم تسلیم کر لینا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اس کے سامنے سر کو جھکا لینا۔ اب جب ہم دین حنیف کو سمجھنے کی کوشش کریں، پہلی دو چیزوں کے بعد اللہ کو ایک مان لینا، لا الہ الا اللہ۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ دین موسوی ہو یا دین محمدی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو یہ کہیں کہ کس نبی سے سلسلہ چل رہا ہے، مقصد ایک ہے، اللہ کو ایک ماننا، آخرت کے دن کے اوپر یقین کر لینا، اور پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کو کرنا۔ اب ہم اس وقت کے جو مسلمان ہیں ان کو سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ متقین کی جماعت ہے، یہ منافقین کی جماعت ہے، یا یہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کر کر کہیں نہ کہیں کفر کے مرتکب نہ ہو رہے ہیں، خدا نخواستہ۔ آج ہم دین حنیف کے ماننے والے ہیں، ہم دین اسلام کے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے اوپر کرم کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر، اور ہم اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ، اس پیغمبر جہاں پہ ختم نبوت مینس کہ نبوت کی مہر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم کر دیا، ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ ہم اپنے دین حنیف کے اوپر جو ہے وہ نظر ڈالتے ہیں۔ دین حنیف سے مراد یہ ہے کہ ہم انصاف قائم کرنے والے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ ہم جب ناانصافی کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر کے، رشوت کو اپنا رب بنا کے جب ہم عدالتوں کے اندر سے جو ہے وہ انصاف کو بیچتے ہیں، تو ہم متقین کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں؟ ہم وہ لوگ جو ختم اللہ علی قلوبہم، جن کا کامن سینس ان کو فطرت بتاتا ہی نہیں، ہم اس میں شامل ہوتے ہیں، یا ہم منافقین کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں؟ ہم مسلمان آپس میں لڑ کر جب تباہ و برباد ہوتے ہیں، کس طریقے سے جب لڑتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑے فقط کہ وہ کفر پہ مرتے ہیں۔ ہم کیا دین حنیف صراط مستقیم کے ماننے والے ہیں، یا ہم پہلے گروہ میں ہیں، دوسرے گروہ میں ہیں، یا تیسرے گروہ میں ہیں؟ یہ ہم نے اپنے آپ سے سوال خود کرنا ہے۔ ہم جب دوائیوں کے اندر ہر وہ غلط چیز صرف اور صرف مال مینس کہ مال کو رب بنا کے، اب دنیا کو سے محبت کر کے، بے انتہا محبت، کیا ہم مشرکین کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں، متقین کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں، کفار کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں، یا منافقین کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں؟ اور یہ وہ بات ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ 999 لوگ جو ہیں وہ جہنمی ہو جائیں گے، ایک شخص جنت میں جائے گا جب میزان قائم ہوگا۔ ہم ہر طرح کا غلط کام، چاہے وہ رشوت ہے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، چاہے وہ ظلم کی وہ داستان ہے جو ختم نہیں ہو سکتی اس قوم کے اندر، اور اس کو ہم شروع کرتے ہیں ہماری عدالتیں۔ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، جن کا رب اس وقت جیسے کہ فرعون کے وقت رامیس تھا، آج کا رب مال ہے۔ جب ایک ایس ایچ او 1 لاکھ روپے لے کے ایک جھوٹی FIR کاٹتا ہے تو وہ دین حنیف کا ماننے والا نہیں ہوتا، اس کا گروہ متقین کے اندر نہیں ہے، وہ جس کی 6 نشانیاں میں نے آپ کو بتائیں، وہ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم کی جماعت میں تو شامل ہو سکتا ہے، وہ متقین کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا، اس کا اہدنا الصراط المستقیم سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ جب ایک جج کچھ لاکھوں اور کچھ کروڑوں روپے لے کر ایک وہ شخص جس نے قتل کیا ہی نہیں ہوتا اس کے اوپر جو ہے وہ قتل کو ثابت کرتا ہے، اور وہ وکیل جو حرام کما کے اس قتل کو پروف کرتا ہے، تو کوئی دین حنیف قائم نہیں ہوتا جو ہمارے معاشرے کے اوپر ہے۔ وہ رامیز کا فالوور ہو سکتا ہے، وہ رامیز کا ماننے والا ہو سکتا ہے، وہ ختم اللہ علی قلوبہم کی مہروں کے اندر تو ہو سکتا ہے، وہ منافقین کی نشانیاں، وہ ظلم اور بربریت کرنے والا، وہ توڑنے والا، وہ جماعت کو توڑنے والا وہ تو ہو سکتا ہے، وہ متقین کی نشانیوں میں نہیں ہو سکتا۔
جب ہم فرقہ پرستی کی آگ کے اندر پڑھ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ گروہوں میں تباہ و برباد کر لیتے ہیں اور فرقے کو بچانے کے چکر میں جب ہم دین حنیف کا انکار کر دیتے ہیں، تو کیا ہم متقین کی جماعت میں شامل ہوں گے؟ کیا ہم 999 میں ہوں گے یا ہم اس ایک میں ہوں گے جس کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا؟ اور میرا آپ سے سوال ہے کہ اس کو سمجھنے کے بعد مجھے آپ بتائیں کہ فرقے کی جگہ دین اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرا کوسچن ہے جس کا جواب ہمیں اپنے آپ سے دینا ہے۔ میں اس سے اگر آگے چلوں تو ہم اپنے فصلوں کے حالات و واقعات دیکھ لیں، ہم ذخیرہ اندوزی کے حالات و واقعات دیکھ لیں، ہم ان لوگوں کے حالات دیکھ لیں جو سیلابوں کو، اگر سیلاب آتے ہیں تو ان کو اپنی زمینوں پہ صرف اس لیے روک دیتے ہیں کہ ہماری زمینیں جو ہیں وہ تباہ نہ ہو جائیں، مگر اس چکر میں کئی سو لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ ایک جان، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسا شخص، وہ کلمہ گو شخص جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، وہ رامیز کا ماننے والا ہے، وہ متقین کی جماعت میں ہے، وہ کفار کی جماعت میں ہے، یا وہ منافقین کی جماعت میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نے اس چیز کو کہا کہ میں منافقین اور کفار کا ایک ہی معاملہ کر دوں گا، فقط دونوں کو جو ہے میں دونوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اور یہ 999 والی جماعت ہے۔ اب پیچھے متقین رہ جاتے ہیں تو ہم صراط مستقیم کو کتنے ماننے والے ہیں؟ ہم جب جھوٹ، ہم فریب اور مسلمانوں سے دھوکے کر کے اپنے مال کے اندر حرام کماتے ہیں، اپنے مال کے اندر حرام کو شامل کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو جب حرام کھلاتے ہیں دنیا اور مال کی محبت میں، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم مشرک مریں گے یا ہم کافر مریں گے یا ہم منافق مریں گے یا ہم متقین کی جماعت میں شامل ہوں گے؟ اس کا جواب ہمیں دینا ہے۔ کیا ہمیں نہیں لگتا کہ ان سب کی سب چیزوں کے بعد ہم رامیز کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہم فرعون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہم نمرود کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یا ہم اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں شامل ہوں گے؟ دین حنیف سے مراد یہ ہے کہ میں انصاف قائم کرنے والا ہوں۔ دین حنیف سے مراد یہ ہے کہ میں جائیداد میں انصاف قائم کروں، میں اپنے بھانجوں کا، میں اپنے بھتیجوں کا، میں اپنے بھائیوں کا مال نہ کھاؤں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ ایک مرلہ زمین کے پیچھے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ متقین کی نشانی ہے؟ یہ نماز قائم ہوتی ہے؟ یا یہ کفار کی جماعت ہے؟ یا یہ منافقین کی جماعت ہے؟ یہ سوال مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ میں جب آپ اپنے مذہبوں کو دیکھیں کہ جب ہم ایک ذات کے تکبر کے اندر جو ہے ہم اپنے دین اسلام کو، دین حنیف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دین اسلام آنے کے بعد میں خود ملت ابراہیمی کے ماننے والا ہوں۔ دین حنیف آ جانے کے بعد، میرا اس دنیا میں آ جانے کے بعد میری جو امت ہے اس میں سے دو طبقات رہ جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غلام ہے، اور دوسرا وہ جاہل ہے جو آج بھی اپنی ذاتوں کے تکبر میں ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ایک انسان دنیا سے تکبر کی حالت میں اٹھے گا، وہ دین حنیف کا ماننے والا ہوگا، وہ متقین میں شامل ہوگا، وہ کفار میں شامل ہوگا، ختم اللہ علی قلوبہم، وہ منافقین میں شامل ہوگا جو کہ ہیں سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس میں ہیں، سم بکم عمی ختم اللہ علی قلوبہم اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن کریم میں اس کے علاوہ اور کوئی طبقہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو۔ ہاں، ہم اور ہماری نفوس جو ہمارے اوپر چڑھی ہوئی ہیں، جس کے اندر نفس امارہ نے ہماری تباہی نکال کے اگر ہمیں کسی فریب کے اندر رکھا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے بھی ہم جنت کے ماننے والے ہوں گے، تو یہ اس قرآن کریم کا انکار ہو سکتا ہے، یہ قرآن کریم کی آیات کی تکذیب ہو سکتی ہے، ایسے ہی جیسے کہ فرعون اور بنی اسرائیل نے کی، اور آج بنی اسماعیل جو ہے وہ اسی مینٹالٹی اور اسی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ ایک مسلمان جب ایک پھل اور سبزی کے اندر بھی دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے کے بیچتا ہے اور تجارت کرتا ہے، یہ مشرک کی تجارت ہے یا یہ مومن کی تجارت ہے؟ یہ ہمیں چیز سمجھنی ہے، یا یہ منافق کی تجارت ہے؟ متقین کی یہ تجارت نہیں ہو سکتی۔ جب مجھے یقین نہیں ہے کہ میرا مسلمان بھائی میرے ساتھ کس طرح کے معاملات کرے گا، مانے یا نہ مانے۔ اس وقت پاکستان ایک ایسی قوم ہے جو کہ اس وقت ہم اس کو یہ کہیں کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی مریض ہے، کسی کو کسی پہ بھی اعتبار نہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم متقین نہیں ہیں، ہم قرآن کریم کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم معاذ اللہ استغفر اللہ اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں جس کی وجہ سے بنی اسرائیل تباہ ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے کرتوتوں اور اعمال کی وجہ سے ان کو فرعون جیسے لوگ دیے، رامیز جیسے لوگ دیے،
آج اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے حکمران بھی اسی روش پر چل رہے ہیں تو یہ ہمارے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اوپر کا عذاب دیتا ہوں، پھر نیچے کا عذاب دیتا ہوں، اور پھر درمیان کا عذاب کا دے کر تمہیں کیا کرتا ہوں، فرقہ فرقہ کر کے تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ میں جائیداد کو لوٹ کھسوٹ کر لوں، میں حرام کما لوں، میں دنیا کے سارے جو حقوق، آپ یہ دیکھیں کہ جو حقوق ہیں ان کو غصب کر لوں۔ تکبر جو ہے وہ اس کا میرا کوئی ثانی نہیں، انا اور حسد اور حرص کے اندر میں تباہ و برباد ہو رہا ہوں۔ ان سب چیزوں کو کرنے کے بعد مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرا قبلہ کیا ہے؟ قبلے سے مراد یہ ہے کہ میرا قبلہ ہے کہ مسلمان ایک وحدت کی طرح ایک ہو جائیں، یوں ہو مسلم ایک۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یوں ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، مطلب یوں اب جو مسلم جو ہیں انہوں نے ایک ہونا ہے حرم کی پاسبانی کے لیے۔ ہم کیسے حرم کے ماننے والے ہیں کہ کسی کا قبلہ جو ہے وہ آج کے یہودیوں کی طرف ہے، کسی کا قبلہ جو ہے وہ آج کے عیسائیوں کی طرف ہے۔ یہ دین حنیف جو انبیاء اور پیغمبر لے کر آئے تھے، صراط مستقیم، اور جن کی نشانیاں متقین ہیں، کس کا قبلہ جو ہے وہ اس طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے متقین کی نشانیوں میں بتایا کہ میں نظر نہیں آتا مگر جو میرے متقین ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈر جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں آخرت کے خوف کی وجہ سے، جہنم کی عذاب کی وجہ سے۔ جو میں نے آپ کو سب چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، قرآن کا فتویٰ کیا ہے؟ یہاں پہ ہم ایک مفتی صاحب کا فتویٰ لے کے سب کچھ صحیح سمجھ لیتے ہیں، مگر یہ فتویٰ کہاں کلیئر ہوگا، کہاں سمجھ میں آئے گا؟ الہاکم، اب کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب کیا چیز ہے کہ الہاکم التکاثر جو ہے، اب جب الہاکم التکاثر ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب ہم قبروں کے اندر جائیں گے تو اس کے اوپر اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ اب کیا ہوگا؟ پھر تم جو ہے وہ دیکھو گے یقین کی آنکھ سے، علم کی آنکھ سے، پھر تمہاری آنکھیں دیکھیں گی کہ اگر میں تمہیں قبروں کے حالات بتا دوں گا۔ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن کو بتا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ تو تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، جو عذاب قبروں کے اندر اس ٹائم لوگوں پر موجود ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم صراط مستقیم کے ماننے والے ہیں؟ کیا ہم جو ہیں وہ ختم اللہ علی قلوبہم کی جماعت میں ہیں؟ کیا ہم منافقین کی جماعت میں ہیں جو سم بکم عمی فہم یرجعون کی چیزیں ہیں، جن کے دل، دماغ، آنکھیں سب کچھ دین کو سمجھنے سے قاصر ہیں؟ اگر ہم اسی روش پہ چلتے رہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم پھر اس دین اسلام جو ہے اس کی گواہی نہیں دے سکیں گے جس طریقے سے ہمیں دینی چاہیے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خوشخبری اور جو ایک اچھی نوید سنائی ہے، جو میں اب آگے اگلی آیت میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک متوازن امت بنا دیا تاکہ تم دنیا کے تمام لوگوں پر گواہ بنو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ ہوں۔ ہم نے قبلے کی سمت جس پر آپ تھے اس کو اس لیے بدلا، کیوں بدلا؟ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل میں اطاعت کی تابعداری کرنے والے ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک آزمائش تھی، اور وہ لوگ جو بیسیکلی دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے تو ان پر کیا ہو کہ ان کے جو ہیں پھر اگر وہ پاؤں پلٹنے والے ہیں تو وہ پاؤں پلٹ جائیں۔ یقیناً ایک یہ مشکل آزمائش تھی، سوائے ان کے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت بخشی، جو دین حنیف کے ماننے والے ہیں، جو ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ آپ کو ایک کیا بنایا؟ امت معتدل بنایا، کہ ایک ایسی امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو کہ دوسری امتوں کے اوپر گواہ بن جائے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے اوپر گواہ بن جائیں۔ اس سے پچھلی جو میری ایکسپلینیشن تھی یہ اس بات کو کلیئر کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا کہ جس کی آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک حدیث جو ہے وہ آپ کو کوٹ کروں گا کہ ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ روایت ہے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان کا جو میدان لگنا ہے اس دن حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا آپ نے میرا جو میسج تھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ جو میسج تھا وہ کیا تھا، اسلامک مونوتھزم، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک، کیا آپ نے یہ پیغام جو ہے وہ اپنی قوم تک پہنچایا؟ تو وہ کہیں گے کہ جی بالکل میں نے پہنچایا۔ جب ان کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یہ پیغام آپ تک پہنچایا؟ تو وہ کہیں گے جی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ اس کی گواہی کس سے لیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے، اور ان کی امت جو ہے وہ گواہی دے گی، اور جس کے اوپر جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ گواہی دیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جو ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو کتنا بڑا مقام عطا کیا کہ ایک وقت کے پیغمبر اور نبی حضرت نوح علیہ السلام، ان کی گواہی دینے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور ان کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دو طرح کے طبقات ہیں۔ ایک وہ ہیں اب ان کی امت کے حوالے سے کہ وہ لوگ جنہوں نے میرا انکار کر دیا فقط کہ وہ کفر کے مرتکب ہوئے، اور وہ لوگ جنہوں نے میری اطاعت کی اور اس قرآن کریم کو تھاما صحیح طریقے سے، اور یہ جو اسلامک مونوتھزم ہے بیسیکلی، جس کا پرچار جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے کیا، کس نے؟ اللہ کے صالحین بندوں نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صالحین بندوں سے مراد کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صالح پیغمبروں نے اور انبیاء نے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک جو ہے وہ دنیا کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، انہی کو ماننا ہے۔ اب وہ چاہے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو نمرود کے ساتھ ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جو فرعون کے ساتھ ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات جو مشرکین مکہ کے جو سردار تھے ان کے ساتھ تھے، چاہے وہ ابو جہل کے ساتھ تھے، یا وہ اس وقت کی جو رومن امپائرز تھے یا جو پرشین امپائرز تھے ان کے وہ خطوط تھے، یا وہ سلیمان علیہ السلام کا وہ خط تھا جو کہ ملکہ بلقیس تک گیا، سب کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ تھا۔ اب یہ جو کریں گے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے، اور ہم نے یہ جو کہہ دیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ ہمیں وہ واقعہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ایک قبیلہ اسد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا بھی ہے، اور انہوں نے آ کے کیا کہا کہ جی ہم جو ہیں وہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، تو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے جواب دیا، اللہ کے حبیب نے بھی نہیں، اللہ کے حبیب نے جواب، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ڈائریکٹ کہ ابھی جو ہے تم نے کلمہ تو پڑھا ہے مگر ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے قبیلے چھوڑ دیے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ میرا کوسچن اس قوم سے یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کے لیے کیا کیا؟ یہ اسلامک مونوتھزم جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جو منہ ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ رشوت سے بھرے ہوئے، ہماری پیٹوں میں جو حرام مال ہے، سود سے بھرا ہوا جو معاشرہ ہمارا ہے، اور ناانصافی اور ظلم اور بربریت اور جھوٹی FIRیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ، فریب اور فراڈ ہماری عدالتوں میں اور ہماری سیاست میں، اور اوپر سے لے کر نیچے تک، یہ کون سا دین حنیف ہے؟ ہماری شکلیں ہیں کہ ہم گواہی دیں گے؟ ہم گواہی نہیں دے سکتے۔ سمجھنا یہ ہے کہ وہی گواہی دیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، یہ وہ گواہی دیں گے۔ ایسی شکلیں گواہی نہیں دے سکتی جو شکلیں ہماری ہیں۔ ایسی شکلیں معاذ اللہ استغفر اللہ جہنم کا ایندھن تو بن سکتی ہیں۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے تو قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ مال سے محبت کرنے والا جو ہے وہ جہنم کا ایندھن تو ہے۔ منافقین جہنم کی آگ جلانے میں کام تو آ سکتے ہیں، جو کافر کے لیے جلے گی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہمیں چیز سمجھنی ہے قرآن کریم کی روح سے، پھر ہمیں قرآن کریم سمجھ میں آئے گا کہ اصل جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو قبلے کے رخ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مشرق مغرب ہر جگہ موجود ہے، یہ اس وقت کے جو منافقین تھے ان کے اوپر ان کا ٹیسٹ تھا کہ کون سے لوگ ہیں جو دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جو دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چلتے۔ آج تک ریلیونٹ ہے، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ میرا قبلہ
बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ है, मेरा किबला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है, या मेरा किबला जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ है। ये किबला मुझे आज समझना है, मेरी वहदत क्या है। अखवत इसको कहते हैं, चुबे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का पीरों जवां बेताब हो जाए। मुझे आप बताएं, आज पाकिस्तान इंडिया अफ़गानिस्तान इंडिया एक हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान एक हैं, या आज जो है वो हम हरम के लिए इकट्ठे होकर निकल रहे हैं और वो बैतुल मुक़द्दस जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जिनका पैगाम यही इस्लामिक मोनोथिज़म था, उसको बचाने के लिए हम निकल खड़े हुए हैं। बल्कि नहीं, हमारा मिजाज जी, हमारा इससे क्या ताल्लुक़ वास्ता है जी। उन्होंने क्या किया था जी, अरब क्या कर रहे हैं जी, उनके साथ वाले जो हैं जी, वो उनका ये काम है, हमारा थोड़ी कोई काम है। हम तो कौन से दीन हनीफ को मानने वाले हैं, ये हमने अपने आप से पूछना है और अपने गिरबानों में झांक के, अपने दिलों में झांक के देखना है कि कौन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नूर हमारे दिलों में है, कौन सा रब है जो हमारे दिल में है, या कहीं वो रब माल का रब, बेटों का रब, बेटों को, माल को, जायदादों को, ज़मीनों को, औरतों को, सोना चांदी को, और दुनिया की लंबी लंबी जो ये हिर्स हमारी, जो हम हरीस हैं दुनिया को तलब करने के, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, उसके लिए जो सारा का सारा माल हम इकट्ठा करते हैं, जिसका कोई कानून नहीं होता, कोई ज़ाब्ता नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हबीब, अल्लाह ताला के साले बंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम की स्टील इंडस्ट्रीज़ थी, और वो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह हराम माल से जो है वो इंडस्ट्रीज़ बनाते थे। वो अपने कुरान करीम का जो कानून है, उस वक्त की जो किताबें थी, जो यही थी बेसिकली, उनके मुताबिक जो कमांडमेंट्स थी, उसके मुताबिक अपनी तिजारत को किया करते थे। ये वही तिजारत के असूल थे जो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इंट्रोड्यूस करवाए। ये वही तिजारत के असूल थे जो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाए। ये वही तिजारत के असूल थे जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने करके दिखाए। आज मुझे आप बताएं, हमारी तिजारत के असूल क्या हैं? बड़े से बड़ा मुफ्ती है, बड़े से बड़े मौलाना साहब हैं, रिश्वत को देना बिल्कुल हलाल समझते हैं। ये मुझे बता दें कि दीन हनीफ है या दीन हनीफ के अलावा कोई और चीज़ है। एक वो शख्स जो अपना ढेरों ढेर माल जो है वो सूद के ऊपर बैंक पे रख के 5 नमाज़ें पढ़ता है, वो मुत्तकीन की जमात है, वो मुनाफिकीन की जमात में है, वो ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम की जमात में है। इसका जवाब जो है हमें अपने आप से देना है। इन सब चीज़ों के बाद, इन सब चीज़ों पर गौर व फिक्र करके हम आगे चलते हैं, और अब हम आयत नंबर जो है वो 144 को पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया कि हम देखते हैं तुम्हें आसमान की तरफ अपना मुँह करते हुए, बस हम अब तुम्हें इस किबले की तरफ फेरते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। बस तुम अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लो और जहाँ कहीं भी तुम हो इसी की तरफ मुँह करो। बेशक अहले किताब खूब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से यही हक़ है और अल्लाह तबारक व तआला कभी भी इनकी कार्रवाइयों से गाफिल नहीं। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए मक्का मुकरमा से, तो अब जो एक पॉइंट था वो ये था कि मक्का मुकरमा के अंदर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नमाज़ पढ़ते हुए मुँह इस तरह से रखते थे कि बैतुल मुक़द्दस और बेसिकली जो हरम है खाना काबा, इन दोनों की तरफ उनका मुंह जो है वो एक वक्त में होता था। और दोनों की तकरीम बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एक की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, जिसकी तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहले की थी। और अगर आप देखें तो दोनों ओबियसली जलीलुल क़दर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगम्बर और अम्बिया हैं, मगर उसके साथ साथ बैतुल मुक़द्दस जो है उसकी तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने की। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर, अब उनके लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दोनों की रिस्पेक्ट और दोनों की इज़्ज़त बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो वो मुँह ऐसे रखते थे। मदीना मुनव्वरा जाने के बाद क्या हुआ कि अब दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हुई, और उन ऑपोजिट होने के बाद अब क्या है कि अल्लाह जो है, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके ऊपर एक हदीस मुबारक भी है कि जिब्रील अमीन से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक डायलॉग या एक हदीस है, जिसके अंदर एक पूरा मुकालमा एक हदीस के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उनकी ये बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये करम करें कि जो नमाज का रुख है उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की थी, और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बनी इस्माईल से थे।
اور یہی وہ جگہ تھی جس کو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ پہلے تعمیر کروایا اور پھر اس کو دوبارہ سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تو مسلمانوں کو سینٹرل کرنے کے لیے جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے اس کو وہ چاہتے تھے کہ یہ نماز مینس کہ قبلہ جو ہے، قبلہ رخ جو ہے وہ ہمارا خانہ کعبہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اب جبرائیل امین سے جب ان کا مکالمہ ہوا اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آسمان کی طرف منہ کرتے تھے اس انتظار میں کہ جبرائیل امین جو ہے وہ خوشخبری لے کر آئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات اتاری، اور وہ آیات یہی ہیں جو 144 ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کی خواہش ہے، آپ اسی طرح جو ہے وہ کیا کریں، اسی طرف جو ہے منہ کریں اور نماز پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس وقت جس مسجد میں موجود تھے، اس مسجد کو بنی سلمہ کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسجد جس طرف جب حکم جو ہے وہ نماز کے دوران ہی جو ہے وہ کر دیا گیا، یہ ظہر کی نماز کا وقت تھا مورخین کے مطابق، اسی وقت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو ہے وہ اب اپنا جو منہ ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، بیسیکلی فقط بیت المقدس سے۔ تو اب جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نماز کے دوران ہوا اور ظہر کا وقت تھا جس مسجد کے اندر ہوا۔ اب آپ دیکھیں تو مسجد کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کا وقت تھا، جس کو اب یہ مسجد قباء میں موجود ہے اور اس کو جو ہے وہ مسجد قبلتین جو ہے وہ کہا جاتا ہے آج کے دور میں، اور یہ سب کچھ نماز میں ہوا، فقط کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ کو پورا کا پورا نماز میں موڑا، جو چیز ہم نے سمجھنی ہے۔ اور موڑنے کے بعد کیا ہوا کہ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ کیا تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کم و بیش 200 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے، اور یہ تعمیر بہت بعد میں ہوئی۔ اب کیونکہ یہودی جو ہیں وہ اس کو ماننے والے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، جو کہ اصل میں تو نہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے ہیں، ایک شرک کے مرتکب ہو کے تباہ ہوئے، دوسرے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کر کے تباہ و برباد ہوئے، وہ دونوں ہی جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہودیوں کی اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ یہ بات اتنی کلیئر تھی کہ یہ بالکل ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، کہ اس میں یہ چیز موجود تھی، بتا دیا گیا تھا کہ اس میں نشانیاں بہت ساری تھیں۔ اس میں ایک نشانی یہ تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو جو ہیں وہ دو کعبوں والے، مطلب کہ ان کے جو ہیں وہ نماز کے دو رخ جو ہیں وہ ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں پہلے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتے ہیں، اب منہ سے مراد یہ ہے کہ وہ دونوں ایک ہی کنڈیشن، ایک ہی سائڈ پہ تھے۔ مدینہ منورہ میں آگے 16 سے 17 مہینے کیونکہ وہ کنٹینیویشن چل رہی تھی پچھلے انبیاء کی، تو وہیں کی خواہش یہ ہے کہ میرا منہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے۔ 17 مہینے کے بعد جیسے ہی اس خانہ کعبہ کی طرف منہ اللہ تعالیٰ نے کروایا یا حکم کیا کہ منہ خانہ کعبہ کی طرف موڑو، تو اب کیا ہوا کہ اب وہ جو منافقین تھے ان کے بھی پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا، اور جو یہودی تھے ان کو بھی پریشانی ہونی شروع ہو گئی۔ حالانکہ یہودی یہ جانتے تھے کہ یہ نبی جو آخری نبی آئیں گے ان کی نشانی یہی ہے کہ یہ دو ان کے جو ہیں وہ ان کو انہی کی نبوت کے اندر دو کعبوں کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوگا، مینس دو اطراف۔ جیسے کہ آج ہم دیکھیں تو خانہ کعبہ مینس کے جو حرم کا مقام ہے اس کو خانہ کعبہ، اور اس سے پہلے جو ہے وہ بیت المقدس جو ہے اس طرف نماز جو ہے وہ اس طرف ہو کے قبلہ رو ہوگا۔ تو آپ اس کو یہ کہیں کہ دو قبلے جو ہیں ان کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوگا، پہلے ایک اور پھر اس کے بعد دوسرا۔ اب یہ وہی خانہ کعبہ ہے جو کہ بنی اسرائیل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، یہ وہی خانہ کعبہ ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، یہ وہی خانہ کعبہ ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانا۔ اب وہ بنی اسرائیل جو کہ بیسیکلی نبوت موسوی کی ماننے والی ہے، وہی ان کا انکار کر رہی ہے ہر طرح سے، اور اسی نے جو ہے وہ یہ انکار کیا۔ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش تھی، آج تک اگر آپ دیکھ لیں تو خانہ کعبہ سے مراد کیا ہے کہ جب ہم خانہ کعبہ جو ہے اس کی طرف ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ کی پوزیشن کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک اس طرح کی پوزیشننگ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور جو ہے وہ اس میں موجود ہے، اور جب انسان جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف قبلہ رو ہو کر نماز کو قائم کرتا ہے، فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندے کے ساتھ، اپنے متقین جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، براہ راست مناجات کرتا ہے۔ فقط اس کے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور داخل ہوتا ہے، اس کی جو مہریں ہیں کفر کی وہ ختم ہوتی ہیں، اس کا جو زنگ آلود دل ہے، اس کا دماغ جو بیسیکلی برائیوں اور خرافات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ہم اس کو خانہ کعبہ کو سمجھنے کے لیے کسی بھی ایک پروسیس کو سمجھ لیتے ہیں، ہم اس پروسیس کے لیے سورج کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک چیز دی ہے۔ اب سورج جو ہے باقی تمام سیارے جو ہیں وہ اس سے کیا حاصل کر رہے ہیں، انرجی حاصل کر رہے ہیں۔ سورج کی سے جو انرجی ہے وہ کیا کریں، باقی تمام سیارے اس سے کیا کرتے ہیں، توانائی حاصل کرتے ہیں۔ بالکل خانہ کعبہ کا مقام جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اور تمام وہ لوگ جو اسلام کے ماننے والے ہیں ان کے لیے ایسا ہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ اپنی انرجی، نور کی انرجی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور اگر حاصل کرنا ہے تو جب ہم نماز میں کنیکٹ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، بالکل ایسے ہی کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس نماز کو ہم قائم کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور ہمارے اندر جو ہے وہ داخل ہو کر ہمارے دل کو ایمان کی روشنی سے معطر کر دیتا ہے۔ اب یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں اس سے ہمارا دل جو ہے وہ ایمان کی روشنی سے معطر ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ ڈیفائن کر دے گا ہمیں کہ ہم کس جماعت سے ہیں، متقین کی جماعت سے، معاذ اللہ استغفر اللہ آیات کی تکذیب کرنے والی جماعت سے، یا سمن بکمن عمیون والی جماعت سے۔ اب ان تینوں جماعتوں میں سے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کہاں کس طرف ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ ہمیں سورج سے کس طرح کی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ، جب سورج بھی تو اللہ ہی کے تابع ہے تو تمام باقی جو اس کے ساتھ سیارے ہیں وہ بھی اسی کے تابع ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور سورج جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، توانائی دیتا ہے۔ بالکل خانہ کعبہ کی یہی پوزیشننگ ہے کس کے لیے، جو دین حنیف کا ماننے والا ہے۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی نشانیاں بھی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کی بات، اب کیا ہے کہ ان تمام جو حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ اتر گیا، اس کے بعد اگر آپ ان کی پیروی کریں گے اور آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے تو بے شک آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ لوگ جن کو دین حنیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کر دیا، جن کو اسلامک مونوتھزم کے بارے میں سمجھا اور بتا دیا، اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مراد کیا ہے، یہ قرآن کریم ان پر اترا، یہ روشن آیات ہم تک پہنچ گئیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا تنبیہ کر رہے ہیں کہ آج کے یہودی اور آج کے عیسائی اگر تم جتنا مرضی دوستی کا ہاتھ بڑھا لو، یہ تمہاری نہیں ماننے والے، کیونکہ یہ سب کے سب اپنے تمام اختلافات کے باوجود مانتے ایک دوسرے کو نہیں ہیں، اسلام کے لیے سارا کفر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو تمہارا ان کو بتانا نہ بتانا، نہ تم ان کی مانو گے نہ یہ تمہاری مانیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اپنا جو ایمان ہے اس کو پورا رکھو، دین حنیف جو ہے اس کو پورا تھام لو، ملت ابراہیمی کی جو رسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رسی ہے، جو اس کے نور کی رسی ہے، اس کو پورا جو ہے وہ پکڑ کے رکھو مضبوطی کے ساتھ، اور خود تم نہ پلٹ جانا ہے، کیونکہ یہ تب تک جب تک کہ تم خود معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، آج کے مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب انسان اس قبلے کو، اس دین حنیف کو، جو ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی جو دین اسلام ہے، اس کو دین اسلام کو چھوڑ کر جب کسی اور کی طرف جائیں گے تو وہ کیا کہلائیں گے قرآن کی روح سے، وہ ہمیں چیز سمجھنی ہے کہ وہ مسلمان مرتد ہو کے مرتا ہے اس دنیا سے، یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ تو میں آپ کو صرف اور صرف یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے حالات کو سمجھنا چاہیے، ہمیں دین اسلام کو اور قرآن کریم سے کنیکٹ ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے سپارے میں ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئی کہ پچھلی قوموں کی سب سے بڑی تباہی کیا تھی کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیات کو ایسے نہ سمجھا، ایسے نہ تھاما جیسے کہ اس کو سمجھنے کا حق تھا، جیسے کہ وہ سمجھنا چاہیے تھا۔ تو یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ کیا ہم یہ کرنے والے اور ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اب کیا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، وہ چاہے عیسائی ہیں یا وہ یہودی ہیں، وہ پہلے کے تھے یا آج کے تھے، جن کے پاس بھی حق پہنچا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح سے
وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور ان میں سے ایک گروہ یقیناً حق کو چھپا رہا ہے، اور یہ وہ بات اچھی طرح جانتے ہیں۔ حق تو وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس تم لوگ اس میں کبھی بھی شک میں مبتلا نہ ہونا۔ حق کھل چکا ہے، حق قرآن کریم کے اندر موجود ہے، یہ متقین جو ہے اس کے لیے ہدایت ہے۔ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقین ہیں، ان کے لیے یہ حق ہے، حق کھل چکا ہے۔ منافقوں کے لیے یہ حق نہیں ہے۔ وہ لوگ جو قرآن کریم کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ان کے لیے یہ حق نہیں ہے۔ تمام ٹرمز ریلیٹیو ہیں، ریلیٹیو ٹرمز کو استعمال کیا گیا ہے۔ مشرک دنیا کا طالب ہے، دنیا سے محبت کرنے والا، اور اس کی سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ میں ایک آپ کو حوالہ دوں گا، ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے جو ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جو ہندوؤں کی کتابیں تھیں ان کو بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا پتہ تھا، تو ان کے جو بیسیکلی جو آپ ان کو یہ کہیں کہ جو وید تھے ہندوؤں کے، ان کو بھی پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہ جب اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں، قرآن کریم کو ان کے اوپر اتاریں، تو وہ انسانیت جو ہے اس کو بتائیں گے نہیں۔ تو یہودی بھی جانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے، اور ہندو بھی جانتے تھے، سب کے سب لوگ جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ صرف اور صرف کیا ہے کہ وہ چھپاتے تھے کس چیز کے اندر؟ ضد کے اندر۔ یہ میری ضد ہے جس کی وجہ سے میں اپنے فرقے کو نہیں چھوڑنا چاہتا، یہ میری ضد ہے جس کی وجہ سے میں اپنی سیاسی جماعت چھوڑنا نہیں چاہتا، یہ میری ضد ہے جس ضد کی وجہ سے اور جس انا کی وجہ سے میں اپنے فرقوں کو ٹھیک سمجھ کے دین حنیف کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔